का नाप्रस तानेदार नॉवल केस नंबर 73। सर आपका। उसका पी परेशान हाल था। वो दौड़कर उसके कमरे में घुसा था। उसकी सांसें फूल रही थीं, चेहरे पर पसीना भी था। शाहनवाज किसी फाइल पर झुका हुआ था। क्या हुआ? उमर कहाँ है? अब तक आया नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाता बोला था, जबकि उसका पीए आगे आया। सर, उमर ख़याम गुलशन बाई के कोठे पर है। उसके अल्फाज मुंह से निकले थे। शाहनवाज कुर्सी छोड़कर उठा था। पीछे उसकी रोलिंग चेयर गिर गई। उसके चेहरे की परेशानी बड़ी वाजिया थी और वो तकरीबन दौड़ता हुआ वहाँ से निकला था। दूसरी तरफ जिंदगी शाहनवाज पे घेरा बड़ा सख्त कर रही थी। वो बोरोती लोन में घूम रही थी। कियारा दादी जान के पास थी और वो दादी जान से लड़ चुकी थी कि उसे नहीं संभलती। कियारा इतनी रोती है। दादी जान ने उसे 2-4 बातें सुनाई और कियारा को अपने पास सुना लिया, जबकि वो मुंह बसोड़ के बाहर आई और शाहनवाज का इंतज़ार करने लगी थी। वो आज पूरे घर में अकेली घूम रही थी। मुंह बनाए वो पहली बार घर पर तवज्जो दे रही थी। उसने देखा ही नहीं था कि वो एक महल में रहती है। वो देखते देखते दूसरे लोन में आई। वहाँ सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थी। उसे हैरानगी हुई कि यहाँ बेसमेंट भी थी। वो उसकी तरफ आ गई और फिर उसने सीढ़ियाँ उतरना शुरू कर दी। वहाँ एक बड़ा सा दरवाज़ा था और उस दरवाजे के उस पार हर राज खुल जाने के लिए बेचैन था। इस हैरानगी से उस दरवाजे को खटखटाने लगी, जबकि अंदर से कोई आवाज़ भी ना आई। वो पलटी कि दरवाज़ा एकदम खुल गया। वो मुतजस्सिस सी अंदर बढ़ गई। गुलशन खामोश हुई और उमर कुर्सी पर से उठ गया। उसके अंदर बेहद खामोशी थी, जैसे उसके धुंधले जहन पर चीज़ें दोबारा से चल पड़ी थीं, जिसे वो भूलने की हर मुमकिन कोशिश करता। अनजान था बिल्कुल। उसे आज पता चला ईसा उसकी बहन नहीं थी, उसकी माँ की तरह एक लावारिस लड़की थी। वो उठा। उसके कदमों में थकावट थी, बेजारी थी, हर शय से। गुलशन ने उसको रोकना चाहा, लेकिन वो हाथ झटक कर बाहर निकला और जैसे जैसे बाहर जाता रहा था, हर शख्स ने जो उस कहानी से वाकिफ था उसके कदमों में थकान देखी थी। उमर बाहर आ गया। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन हाथों में जैसे जान नहीं रही। नशा करके भी वो अपने हाथों में ताकत महसूस करता था। कभी इस तरह की कैफियत महसूस नहीं हुई थी, जबकि आज ऐसी थी जैसे रूह से निकल गई हो जिस्म से। अपना हाथ में ताकत थी, ना पाँव में चलने की हिम्मत। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, अंदर बैठा और सीट से सर टका दिया। उसकी आंखों से बेआवाज़ आंसू बहने लगे थे। मुसलसल आंसू बहते उसके गिरेबान में जा रहे थे। उसे लग रहा था वो ज़िंदगी से ही थक गया। कभी ये जानना कि वो कोठी वाली का बेटा है, कभी ये जान लेना कि उसका बाप उससे कितनी नफ़रत करता है, तो कभी इन नफ़रतों को सहना, कभी ज़माने के सामने खड़े होकर ये सुनना कि ये एक तवाइफ का बेटा है, और फिर कभी राज़ों के ऊपर से पर्दा हट जाना। उसे शाहनवाज से अजीब मोहब्बत थी। शाहनवाज उसके लिए बहुत ख़ास था, लेकिन उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसका और शाहनवाज का ऐसा ताल्लुक़ बनेगा। क्या एक बेटे की गैरत गवारा करती है कि वो अपनी माँ के ही आशिक से बेपनाह मोहब्बत करता है? उसे अब दर्जा देता है जो वो चाहता था। अगर शाहनवाज कभी उसे अंधेरे कुएं में भी गिरने के लिए हुक्म देता, हाँ हुक्म देता, तो उसके हुक्म पर लपेट के उस अंधेरे कुएं में कूद जाता। बस इतनी ही मोहब्बत करता था वो उससे। काश कभी इन राजों पर से पर्दे हटते ही ना। वो यूं ही अनजान रहता और कभी जान ना पाता। उसने एक तवील सांस खींची। शाहनवाज की गाड़ी उसे सामने से आती हुई नजर आ रही थी। शाहनवाज की गाड़ी देखते ही उसने स्टीयरिंग को पकड़ा और गोल घुमाते अपनी गाड़ी को रिवर्स करने लगा। शाहनवाज उसकी जानिब गाड़ी बढ़ा रहा था, जबकि वो बिना देखे पीछे की तरफ गाड़ी ले जा रहा था। शाहनवाज उसकी आंखों में देख रहा था, जबकि उमर भी उसी की आंखों में देख रहा था, बिना खौफ व खतर। हाँ, अब अंदाज ज़रा मुख्तलिफ था। यहाँ तक कि उमर ने गाड़ी को रिवर्स किया और दूसरी तरफ मोड़ ली। शाहनवाज ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और शीशा नीचे करके उसे पुकारना चाहा। उमर, मेरी बात सुनो, वो चिल्लाया था, लेकिन उमर ने गाड़ी की स्पीड को मज़ीद बढ़ा लिया। शाहनवाज उसके पीछे ही था। उमर गाड़ी को बहुत रफली चला रहा था, जैसे उसे किसी सिग्नल की, किसी पुलिस ऑफिसर की या किसी की परवाह न हो। शाहनवाज परेशानी से मोबाइल उठा कर उसे कॉल करने लगा।
لیکن عمر نے کال پک نہ کی، جبکہ اسی وقت اس کے پی اے کی کال آ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وہ کال اٹینڈ کر لی، اور شاید اس کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا تھا کہ اس نے وہ کال اٹینڈ کر لی۔ اور دوسری طرف سے جو بات اس نے سنی، اس کی گاڑی کو بریک لگا تھا۔ اس کی بریک کی گاڑی کی آواز دور دور تک گونج گئی۔ گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور اس نے ریورس گیئر مارتے ہوئے گاڑی اپنے گھر کی جانب موڑ لی۔ تقریباً 200 کی سپیڈ پر اس نے گاڑی بھگائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ہر چیز اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ دوسری طرف عمر الگ سمت میں جا رہا تھا، لیکن اس وقت شاہ نواز کو عمر کی پرواہ نہیں تھی۔ شاہ نواز شاید ایزا کی زیادہ پرواہ تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح گھر تک پہنچا تھا۔ گاڑی رکنے سے پہلے وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر بھاگتا ہوا آیا۔ اس وقت اشفاق اپنی بیٹی کی گردن دبوچے لون میں کھڑا تھا۔ دادی جان سینے پہ ہاتھ رکھے ہائے ہائے کر رہی تھی، جبکہ اس کے گارڈ بندوق تانے کھڑے تھے۔ اس کا پی اے بھی وہیں کھڑا تھا۔ شاہ نواز کے اندر جیسے جوالا مکھی سا پھٹ گیا۔ وہ اس سمت بھاگ کر پہنچا، جبکہ اشفاق نے اس کی گردن کو مزید سختی سے جکڑا اور لوہے کا راڈ اٹھا کے اس نے ایزا کے پیٹ پر اس کی نوک رکھ دی۔ اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں اس کے پیٹ سے یہ راڈ پار کر دوں گا۔ وہ شاہ نواز پر دھاڑا۔ شاہ نواز کے قدم وہیں رکے۔ تمہاری جنگ مجھ سے ہے تو یہ جنگ مجھ سے لڑو، ایزا کو چھوڑ دو، میری جنگ تم سے ہے۔ اس وقت کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا باپ اسے کیوں مارنا چاہتا تھا، اور وہ شاہ نواز سے کس جنگ کی بات کر رہا تھا۔ شاہ نواز نے آگے قدم بڑھائے۔ میں نے کہا وہیں رک جاؤ۔ اشفاق پھر سے دھاڑا، اور اشفاق نے ایزا کے پیٹ میں وہ راڈ چبانے کی کوشش کی۔ ایزا درد کی کیفیت سے چلائی۔ شاہ نواز کا دل جیسے پتال میں جا گرا۔ اشفاق، میں نے تمہیں کہا تم ایزا کو چھوڑ دو، یہ میری اور تمہاری جنگ ہے، اسے صرف مجھ تک رکھو۔ نہ اس جنگ میں عمر کا کوئی کام ہے اور نہ ہی ایزا کا۔ چھوڑ دو ایزا کو، تم نے مارنا ہے تو مجھے مار دو۔ وہ مٹیاں بھیجتا اس کی جانب پھر بڑھا، لیکن اشفاق مزید اس کے پیٹ پر راڈ کو دباؤ دینے لگا۔ نہیں نہیں، وہ بولا۔ اس نے ایک طرف تھوک دیا۔ وہ کوٹھی والی اور تم دونوں کی اوقات ایک جیسی ہے۔ میں مولوی نذیر کا بیٹا، پہلے میرا ساتھ دھوکا ہوا کہ اس کوٹھی والی نے اپنے حسن سے مجھے پاگل کیا، پھر اس نے تجھے پاگل کیا، اور تم بیوقوف احمق انسان، تو نے اس کے لیے مجھے بھرا۔ وہ ہنسا، کہکا لگایا اس نے، مجھے بھرا، مجھے اپنی جائیداد دی۔ وہ ہنس رہا تھا، اس پہ طنز کر رہا تھا۔ شاہ نواز کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ یہ کہانی ایزا کو پتہ چلے، جو اس کے بازو پر دونوں ہاتھ بنسائے اپنی گردن سے دور کر رہی تھی۔ لیکن اشفاق کا سارا دھیان شاہ نواز کی جانب تھا۔ اس وقت رک جاؤ، رک جاؤ، جو تمہیں تکلیف ہے وہ مجھے دو، چھوڑ دو ایزا کو، میں کہتا ہوں چھوڑ دو۔ وہ دھاڑا اور اس کی جانب بھی قدم اٹھائے، یہاں تک کہ اس نے ایزا کے پیٹ میں راڈ اتارنا شروع کیا، اور ایک دم گولی کی آواز ابھری۔ ایزا درد کی کیفیت سے چیخنے لگی تھی، جبکہ اشفاق سخت نظروں سے عمر کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم وہ پیچھے جا کے گرا۔ شاہ نواز نے مڑ کر دیکھا حیرانگی سے۔ وہ عمر خیام کی جانب دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھیں سرخ تھیں، بڑی بڑی آنکھیں رونے کے باعث بھاری ہو رہی تھیں۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس نے اشفاق کے ماتھے پہ گولی ماری تھی۔ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس نے وہ بندوق وہیں پھینکی اور ایزا کی جانب بڑھا۔ شاہ نواز اب تک سکت کھڑا تھا۔ اشفاق کا وجود تڑپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر گئی تھیں، جیسے اپنے آخری انجام کو وہ پہنچنے کو تھا۔ عمر نے پلٹ کر باپ کی جانب نہیں دیکھا۔ وہ ایزا کی طرف آیا۔ اس کے پیٹ سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے ایزا کو بازو میں اٹھایا، شاہ نواز کی جانب سخت نظروں سے دیکھا، اور ایزا کو وہاں سے لے کے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ شاہ نواز کی گاڑی اس نے وہیں چھوڑی، اور ایزا کو لے کر وہ روڈ پر ایسے ہی چلنے لگا، جبکہ درد سے سر پھٹ رہا تھا۔ شاہ نواز نے اشفاق کا جیسے آخری انجام دیکھا، جسے اس کے ہی بیٹی نے مار دیا تھا۔ وہ جیسے ہوش میں آیا، پلٹا اور باہر کی طرف بھاگا۔ وہ جانتا تھا عمر اس سے خفا ہو گیا ہو سکتا ہے کہ شوق کو برداشت بھی نہ کر سکے، اور ان دونوں کو دور جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، آنکھوں میں ویرانگی تھی۔ دادی جان نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا، اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹا، اور سر جھٹک کر اس نے وہ آنسو صاف کیا۔ دادی جان کی جانب دیکھا، جو اس کے ہر گم سے واقف تھی۔ وہ لب بھینچ گیا، ان کی جانب دیکھتا رہا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، تو بس اتنا بولا۔ لہجہ بھر گیا اور اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔
اس نے ایک سانس کھینچا جیسے وہ تکلیف ساری اندر اتارنا چاہ رہا ہو۔ جب اپنے ہی بیگانے ہو جائیں تو کیسے عجیب سی کیفیت رہتی ہے۔ ہاں وہ دونوں اس کے اپنے نہیں تھے، لیکن اس نے ان دونوں کی حفاظت ان سے محبت شاید سگوں سے بھی بڑھ کر کی تھی۔ وہ اسی بات کا مان رکھ لیتا کہ اس نے ان تینوں کو کبھی برا نہیں چاہا۔ ناز کے لیے بھی اس کی دیوانگی اور اس کی دیوانگی کی کہانی دادی جان واقف تھی۔ ہر بات سے وہ ناز کے ساتھ ایک ایک لمحہ گزار کر جب بھی لوٹتا تو وہ ان کی گود میں سر کر ساری کہانی انہیں بتاتا۔ کتنی ہی بار دادی جان نے کوشش کی تھی کہ ناز کے پاس جائے، بس ایک بار کے علاوہ وہ ان کے پاس کبھی نہیں آئی، اور اس ایک باری میں ہی تو دادی جان کو بہت دل سے بھا گئی تھی، کیونکہ وہ ان کے پوتے کی اول اور آخری خواہش تھی۔ اس نے کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی تھی سوائے ناز کے اور اس کی محبت کے لیے کیا کیا کر گزرا تھا، کتنا کتنا پیسہ لٹا چکا تھا۔ دادی جان ہر بات سے واقف تھی، اور آج بھی وہ اسی طرح ٹوٹ گیا تھا جیسے ناز کی عصمت لٹ گئی تھی۔ اس دن وہ بچوں کی طرح ان کی گود میں سر رکھ کر تڑپ تڑپ کر رویا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ وقت پر اس کی مدد نہیں کر سکا، اور اس پیسے کا کیا کرے جب وہ ایک بے بس لڑکی کی مدد نہیں کر سکا۔ وہ ان کے گھر آئی تھی، معلوم نہیں کتنی منتیں کر کے اس نے اسے اپنے گھر بلایا کہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں رونق نہیں تھی، پھیکا رنگ اور غم ایسا کہ چہرے سے عیاں ہو جائے۔ جبکہ شاہنواز کی کیفیت پاگلوں کی سی تھی۔ اس کے سامنے اس کی پسند کا ہر کھانا، اس کے پرہیز کا کھانا اس نے رکھوایا۔ ایک لمحے کے لیے بھی ناز پر سے نگاہ نہ ہٹائی کہ کہیں نگاہ ہٹاتے ہی کچھ ہو نہ جائے۔ وہ جاتے جاتے بس اسے ایک پودے کا تحفہ دے کر گئی تھی، اور اس کو شاہنواز نے بڑا سنوارا تھا۔ پھر اس کی بیٹی نے آ کر وہ پودا نوچ دیا۔ ہاں اس کے دل سے نوچ دی تھی محبت، لیکن عزت وہ آج بھی بہت کرتا تھا۔ اس سے محبت پر جیسے ایزا کے نام کی گرد بیٹھ گئی تھی۔ ناز کے نام پرانا ہوتا چلا گیا، اور ایزا کے دل میں پورے حق سے سما گئی تھی، اب وہ بھلا اس کے بغیر کیسے رہتا۔ عمر آیا اور اسے لے گیا، اس نے اشفاق کو مار دیا، شاید وہ رحم کے قابل اسے لگا ہی نہیں تھا۔ زندگی جیسے جدا ہو گئی تھی۔ شاہنواز ان کے پیچھے نہیں گیا، وہ اندر آ گیا۔ دادی جان نے اس کے چہرے پہ پیار کیا، اتنے مضبوط، اتنے جوان، شیر جیسے پوتے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ اسی کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ وہ دادی جان کو چپ کرا کے انہیں اندر لے کر آ گیا، جبکہ اس نے گارڈ نے اشفاق کو اس کے گھر بھجوانے کا حکم دے دیا تھا۔ اشفاق کی لاش گھر آئی تو گھر میں جیسے تہلکہ سا مچ گیا۔ دادی جان سینہ پیٹ پیٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے ماتھے میں اسی کے بیٹے نے گولی مار اتار دی تھی۔ ارم حیرانگی سے کھڑا باپ کی میت کو دیکھ رہا تھا، جسے دو گارڈ پہن کر گئے تھے، نہ کہ وہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ انہوں نے اشفاق کو ان کے گھر کے آگے پھینکا۔ وہ اشفاق جو مسجد کا امام تھا، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوئے۔ آنکھیں پھاڑے ہر شخص اسے دیکھ رہا تھا، جو آج ذلیل و خوار ہوا زمین پر پڑا تھا۔ اپنے ہی گھر کے آگے اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، اور پیشانی سے خون نکل رہا تھا۔ وہ ذلیل ہو چکا تھا، اسے اس کے بیٹے نے ہی مار دیا، اور مرنے کے بعد کی رسوائی بھی اس کے گلے میں ہی پڑی کہ مسجد کا امام ہو کر وہ ایک گندی گلی میں اپنے ہی گھر کے آگے پڑا تھا۔ محلے کا ہر فرد اچک اچک کر اسے دیکھ رہا تھا، توبہ توبہ کر رہا تھا۔ وہ چہرہ جو پر نور ہوا کرتا تھا سیاہ ہو چکا تھا، جو اسی کے کرتوتوں کا نتیجہ تھا۔ اسے اندر لے جا کے انہوں نے دروازے پر تالا لگا دیا۔ اندر تائی، سوہا، نجمہ، ثروت، صوفیہ، صنم بری طرح تڑپ تڑپ کر رو رہی تھیں۔ سوہا نے باپ کا چہرہ اپنے بازو میں بھر کے سینے سے لگا لیا، جبکہ ارم اب بھی ساتھ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کو کس نے مارا۔ وہ 2 ہفتوں سے غائب تھا۔ دوسری طرف ساس کو بتایا دادی جان کی موت کی اطلاع ملی تو اس کے جسم کے جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ چوکیدار سے مدد لے کے اپنے گھر پہنچی تھی، اور وہاں صورتحال دیکھ کر اتنے ظلم و ستم تایا جان کے سہنے کے بعد بھی وہ ان کے لیے بے شمار پھٹ پھٹ کر رو دی۔ عمر معلوم نہیں کہاں تھا۔ اس نے بدر سے کہہ کر عمر کو بارہا بلانا چاہا۔ لوگ لوگوں پر چڑھ کر اشفاق کو دیکھنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے کفن سے اس کا مزید منہ باندھ دیا۔ نہ اس کا چہرہ کسی کو دکھایا، نہ ہی ان کی ہمت پڑی کہ اس کا چہرہ دیکھ سکتے۔ اس کا جنازہ ارحم بدر نے شانوں پر اٹھایا، جبکہ پیچھے 2 اور لوگ تھے، اور ارحم اب تک نہیں رویا تھا۔ وہ سنجیدگی سے باپ کا جنازہ کندھوں پر اٹھائے، ابھی باہر نکلتے کہ سامنے سے عمر خیام اندر ہی داخل ہو رہا تھا۔
اس نے بے حد بے رحمی اور سخت نظروں سے باپ کے جنازے کو دیکھا۔ دوسرا شخص اسے بتا رہا تھا کہ اس کا باپ مر گیا، اس کا باپ مر گیا۔ اس نے بالکل اسی شفقت سے جس شفقت سے اپنی ماں کو دیکھا تھا، اسی شفقت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ بدر کی سیٹ پر وہ جنازہ وہیں رکھا گیا اور عمر نے اس کا چہرہ کھول دیا۔ وہ مکمل اس پر جھکا ہوا تھا، یہاں تک کہ سائے کی طرح اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا کہ کسی دوسرے کی چاہ کر بھی نگاہ نہ پڑتی، جیسے اس کے اندر کوئی جذبات ہی نہ تھے۔ اس نے اسی نظروں سے اسے دیکھا، چند لمحے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس کے منہ پر کپڑا باندھ کر اس نے بدر کو ہٹا کر وہ جنازہ اپنے کندھے پر خود اٹھایا۔ دونوں بیٹوں کی آنکھوں میں ذرا بھی آنسو نہ تھے۔ تیسرا کندھا بدر نے دیا اور چوتھا کسی اجنبی نے، اور اس طرح اشفاق کا اختتام ہو گیا۔ وقت کا کام بڑی تیزی سے گزرنا ہے، اور جب صورتحال ایسی ہو تو وقت بڑی تیزی سے بہتا، جیسے پانی بند توڑ کر کہیں سے بھی نکل جائے، اپنی راہ بنا لے، اسی طرح وقت بھی بہہ جاتا۔ نہ وہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، نہ ہی اسے قید کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم وقت کو دوبارہ لوٹا کر ہر چیز کو صحیح کر سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ پچھلی غلطیوں کو سوچ کر نئے آنے والے کل کو سدھار ضرور سکتے ہیں۔ شاہ نواز نے پلٹ کر عمر اور رضا کے بارے میں نہ پوچھا، اور عمر نے پلٹ کر ساس کے بارے میں نہ پوچھا۔ ہر دوسری آنکھ حیران اور ذہن پریشان تھا کہ شاہ نواز اشفاق کے جنازے میں کیوں نہیں شامل ہوا، اور عمر جنازے کے بعد کہاں چلا گیا۔ کوئی اس بارے میں نہیں جانتا تھا، البتہ ایک وجود تھا ان سب کے بیچ۔ اگر کوئی حیران اور پریشان تھا تو ان سب کے بیچ ایک وجود تھا جو صرف ٹوٹ چکا تھا۔ عمر پہلے بھی اسے یوں ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور اب تو اس کی خطا بھی نہیں بتائی تھی۔ اب تو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کا جرم کیا ہے کہ پچھلے 4-5 مہینوں سے اس نے پلٹ کے ایک بار بھی ساس کو دیکھا نہیں، پوچھا نہیں، یہ سوال نہیں کیا کہ وہ کہاں ہے، وہ واپس کیوں نہیں آیا، اور ہر کسی سے صرف یہی سوال کرتی تھی، اس نے کیا کیا ہے، وہ کہاں چلا گیا۔ وہ اگر کہیں جانا چاہتا تھا تو اسے ساتھ لے جاتا۔ وہ دونوں تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ غم اس کے سینے میں بیٹھتا چلا جا رہا تھا، اور اسے غم میں ان سب کو ایک خوشی کی اطلاع ملی کہ ساس کے یہاں خوشخبری ہے۔ حالانکہ سوہا بہت بیمار رہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ساس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وقت پلٹا کھا چکا تھا، تباہی چار سو پھیل چکی تھی، اور اتنی خاموشی کہ کوئی بولتا بھی تو آواز چیخ کی طرح نکلتی۔